बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है शिया का अकीदा तौहीद। गुजारिश ये है कि किसी ग्रोह का अकीदा जानने के लिए, नज़रिया जानने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसकी बुनियादी किताबों को देखा जाए। शिया के लिए, अकीदा तौहीद के लिए सबसे मुहिम किताब का नाम है किताब खुदा, कुरान मजीद। और इस कुरान मजीद का अव्वलीन मुफस्सिर जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। और बाद अज़ पैगम्बर अकरम अगर कुरान मजीद की हर दौर में तफसीर करते रहे तो वो अइम्मा हुदा अली इब्न अबी तालिब से लेके इमाम ज़माना, इमाम असर तक। अब शिया की बुनियादी किताबों में अकीदा तौहीद के मुताबिक क्या कहा गया है, एक बात जहन में रखिए कि अल्लाह सुब्हानहु तआला अगर अपना तारुफ कराता है तो अपने तारुफ के लिए भी जनाब पैगम्बर अकरम को ज़रिया बनाता है। खुद कुरान मजीद पैगम्बर अकरम के ज़रिए से आया। लेकिन बड़े एक दिलचस्प नुक्ता है कि अगर आप कुरान मजीद में बेहतरीन अंदाज में तारुफ परवरदिगार कराया गया है और जिस हिस्से को सूरह तौहीद कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ यूं सूरह शुरू नहीं हुआ कि अल्लाहु अहद। हालांकि बहुत सारे मकामात पर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो आयतुल कुर्सी में, और बहुत सारे ऐसे मकामात में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। अब यहाँ कोई कुल नहीं है, लेकिन यहाँ सूरह तौहीद जब अल्लाह की मारिफत के लिए बयान होता है तो अल्लाह सुब्हानहु तआला का इरशाद होता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए मेरे महबूब मेरी तरफ से मेरे बंदों को बतला दो कि अल्लाह एक है। अब ये खुद पैगम्बर अकरम अल्लाह की पहचान और अल्लाह की मारिफत का एक जरिया है, इसलिए इनको कहते हैं आयात इलाही, यानी अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की पहचान का जरिया। हम बाद पैगम्बर अइम्मा हुदा को, जिनमें शख्स अव्वल ज़ात अमीरुल मोमिनीन है, उनको कुरान का मुफस्सिर, पैगम्बर अकरम की बातों की वजाहत करने वाले और क़यामत तक ये ख़ानदान अल्लाह की तौहीद की पहचान कराने वाले समझते हैं। और इसमें खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बुनियाद करार दिया है मारिफत खुदा को दीन की। पहला खुतबा ये आप देखिए, अव्वलुद्दीन मारिफत। और फिर खुतबा नंबर 150 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल अइम्मतु क़ुवामुल्लाहि अला खल्क़िही व उरफ़ाउहु लिइबादिह, बंदे अल्लाह के हैं और अल्लाह की पहचान कराने वाले आइम्मा हुदा हैं। अब इमामत की बात बयान होती रहती है और होती रहेगी। इमाम का अव्वलीन काम क्या है? मारिफत खुदा कराना, जैसे अंबिया का यही काम था और अंबिया यही काम करते रहे, रब की पहचान, लोगों को रब की तरफ दावत देना। अब ये है शिया की बुनियाद। अब अगर कोई शख्स एक कमजोरी दिखाता है तो ये हर नजरिए में, हर अकीदे में अफराद में यार नहीं होते। लिहाजा ये जान लीजिए कि शिया का अकीदा तौहीद कुरान से माखूज है, मुस्तफ़ा के फरामीन से माखूज है, और फिर उससे के बाद नहजुल बलागा है, सहीफ़े सज्जादिया है, अइम्मा हुदा की वो तकारीर और वो खुतबात हैं। और ये याद रखिए कि जिस अंदाज में तौहीद अली इब्न अबी तालिब बयान करते हैं और अपने अमल से दिखाते हैं, ऐसी तौहीद आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ हिलियतुल औलिया का एक जुमला अर्ज कर दूँ। मरहूम इस्फहानी हिलियतुल औलिया की जिल्द 1 सफ़ा 61 पे फरमाते हैं अली बाबुल इल्म हैं और बाकी असहाब से औफरहुम इल्मन, सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। लिहाजा लफ्ज़ उनकी ये हैं कि जनाब अमीर इस्लाम हक़ाइक़ तौहीद के बताने वाले अली हैं। यानी ये हिलियतुल औलिया की इबारत है कि अगर हक़ाइक़ तौहीद जानने हैं तो वो जाने जा सकते हैं अली इब्न अबी तालिब से। नहजुल बलागा में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने क्या क्या फरमाया, हम ज़्यादा वजाहत में नहीं जाते, बस इतना अर्ज करता हूँ, अगर शिया की तौहीद देखनी है तो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 184 फित तौहीद, सैयद रज़ी यहाँ फरमाते हैं इल्म व मारिफत की इतनी बुनियादी बातों पर यह खुतबा तौहीद मुश्तमिल है कि जिन पर कोई दूसरा खुतबा हावी नहीं। मा वहदहु मन कय्यफहु वला हकीकतहु असाब मन मस्सलहु वला इय्याहु अना मन शब्बहहु वला समदहु मन अशारा इलैहि व तवहमहु व कुल्लु मारूफिन बिनफ्सी मसनूउन व कुल्लु काइमिन फी सिवाहु मालून। अब यहाँ से ये खुतबा शुरू होता
ہے کاش شیعہ کا عقیدہ توحید دیکھنے کے لیے کم از کم نہج البلاغہ کو آپ تو کہتے ہیں شیعہ کی کتاب ہے، تو شیعہ نے جو توحید اس میں بیان کی ہے اس کو دیکھیے۔ اور اگر مزید چاہیے تو یہاں میں زیادہ حوالوں کی طرف نہیں جاتا، امام علی الرضا علیہ السلام کے توحید کے خطبات اور توحید کے متعلق مناظرات اس کتاب میں موجود ہیں، تحف العقول۔ اس میں امام نے بڑے مجمع میں کیسے توحید کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں مامون کے لیے ایک جوامع الشرائع یہاں لکھا ہے، امام نے حسبنا شہادت اللہ الہ الا اللہ احدا صمدا لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا قیوما سمیعا بصیرا قویا قائما باقیا نورا عالما لا يجهل قادرا لا يعجز غنیا لا يحتاج عدلا لا يجور خلق كل شيء ليس كمثله شيء۔ اب یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ امام علی الرضا علیہ السلام سے ہے۔ اور میں گزارش کروں، بات کو زیادہ طول نہیں دیں، ہم گزارش کریں کہ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب توحید، اور یہ لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق کی۔ اس کتاب کو ہی پڑھ لیجئے اور اس میں توحید کے عجب عظمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لہذا اگر شیعہ کا عقیدہ توحید دیکھنا ہے تو ان کتابوں کو دیکھیے، اور میں گزارش کروں گا کہ کم از کم چھوٹی چھوٹی کتابیں شیعہ کی توحید کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ مثلا میرے پاس 4-5 کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ ایک کتاب یہ دیکھیے اعتقادیہ شیخ صدوق، اس میں جب توحید کی بات آتی ہے، یہاں اس اردو ترجمے کے ساتھ جو موجود ہے، باب فی صفت اعتقاد الامامیت فی التوحید، یہ باب اس عقیدہ کے بیان میں ہے جو فرقہ امامیہ کا توحید کے بارے میں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ اس کو تفصیل سے لکھا ہے، واضح ہو ہمارا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہر آواز بے کانوں کے سنتا ہے، وہ ہر شے کو بے آنکھ کے دیکھتا اور جانتا ہے، وہ باخبر ہے ہر اس کا اور ہر اس عیب سے وہ پاک ہے، وہ زندہ ہے، اسے زوال نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ محتاج نہیں، نہ وہ جوہر ہے، وہ نہ عرض ہے، نہ وہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ وہ خط ہے، نہ وہ سطح ہے، نہ وہ شکل ہے، نہ خفت ہے، نہ وہ حرکت ہے، نہ سکون ہے، نہ وہ مکان ہے اور نہ زمانہ، وہ اپنی مخلوق کی صفتوں سے برتر ہے۔ اب یہ ہے عقیدہ توحید، اس میں شیخ صدوق کے بیان کرتے ہوئے یہ کتاب اس کو دیکھ لیجیے۔ اس میں عقیدہ توحید اصل الشیعہ و اصولها مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء، یہ اس وقت ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، بالکل ابتدائی بچوں کو۔ یہ ہے عقائد امامیہ شیخ رضا مظفر، یہ وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جو اردو میں موجود ہیں۔ یہ ہے اعتقادات الامامیہ فی ترجمۃ الرسالۃ اللیلیہ، یہ علامہ مجلسی کا ہے۔ اور ہم جو عقیدہ توحید لیتے ہیں تو وہ علی اور علی کے بچوں سے لیتے ہیں، علی کے بیٹوں سے لیتے ہیں، اور یہی وہ امام ہیں جن سے عقیدہ توحید اور دین لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین کے محافظ ہیں۔ یہاں 1-2 چیزیں عرض کر دوں، اگر توحید لینی ہے تو علی سے لیں۔ یہاں ہماری ایک پوری کتاب ہے اس پہ، نہج البلاغہ اور معرفت خدا، اس کے صفحہ نمبر 14 پہ ہم نے یہ جملات ابن ابی الحدید سے نقل کیے ہیں۔ جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ علم توحید علی علیہ السلام کے کلام سے اقتباس کیا گیا ہے، آپ سے نقل ہوا ہے، اس علم کی انتہا بھی علی پر ہے، ابتدا بھی آپ سے ہے۔ اور پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں، یہ جلد اول ہے اور صفحہ 17، پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو سب لوگوں سے ہدایت میں سبقت رکھتا ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا اور اس کی عبادت کی، جبکہ زمین پر سب پتھروں کی عبادت کر رہے تھے اور خالق کا انکار کر رہے تھے۔ اب اس جملے پہ غور فرمائیے، اگر توحید شیعہ جاننی ہے تو جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں آپ سے توحید کی طرف کسی کو سبقت حاصل نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو ہر اچھائی میں سبقت رکھتے ہیں۔ اب یہ بحث اگر ہم لے کے آگے چلیں گے تو
زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ یہاں شیخ کلینی کا اصول کافی کتاب التوحید جوامع التوحید سے ایک مختصر سی عبارت نقل کر دوں۔ جناب مرحوم کلینی لکھتے ہیں علم توحید کے طلبگار اگر اس خطبہ میں غور و فکر کریں تو ان کے لیے یہی خطبہ کافی ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ نقل کرتے ہیں، اور اگر انبیاء کے علاوہ تمام جن و انسان یک زبان ہو کر اس جیسی توحید جیسی آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے بیان کریں تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اگر آپ توحید کو بیان نہ کرتے تو لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ راہ توحید کو کیسے طے کرنا ہے۔ اب یہ ہیں وہ فرامین جو مختلف علماء نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ ظاہر ایک مفصل کتاب ہے، نہج البلاغہ میں توحید کہاں کہاں بیان ہوئی ہے۔ یہ کوئی 270 صفحات کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم بس اتنا عرض کرتے ہیں توحید اگر جاننی ہے تو قرآن مصطفیٰ کے فرمان، نہج البلاغہ کے بیان، اور پھر ایک کتاب جو یہ صحیفہ کاملہ دعا کی صورت میں ہے، یہاں جا کے دیکھیے کہ توحید کیسے بیان کی۔ یہاں ایک بلکہ طنطاوی مرحوم کا ایک شکوہ، مصری عالم ہیں، انہوں نے مقدمہ لکھا ہے اور انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ان علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائب قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اگر بعد از قرآن ان کو دیکھنا ہے تو یہ صحیفہ کاملہ موجود ہے۔ اس کی دعاؤں کو پڑھیے تاکہ حقیقی توحید سمجھ آئے۔ اگر آپ اختلافی مسائل میں کہ شیعہ کا عقیدہ توحید کیا کسی ایک فرد سے لیں گے تو پھر بحث مناظرانہ آ جائیں گی اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے اہل سنت کی توحید ایسی، اہل سنت کہیں گے تو شیعہ کی توحید ایسی، دونوں اگر کوئی کہے، کوئی غیر مسلم کہے آپ دونوں سچے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بچے گا؟ اس لیے بہت ساری علمی بحثوں کو علماء اپنی محفلوں تک اور اپنے تحقیقی حساب تک رکھیں، ورنہ ہم نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اہل سنت برادران کی بھی پڑھی ہیں۔ اگر اعتراضات اگر یہاں شروع کیا جائے کہ شیعہ کا ایسا عقیدہ توحید ہے تو پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید محمد ابن عبد الوہاب یعنی وہابیت کی جو بنیاد ہیں ان کی یہ کتاب ہے، اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اب ہم اس میں جو چیزیں موجود ہیں ہم کچھ عرض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے توحید کسی شخص کے قول سے نہیں لیجئے، ائمہ خدا سے لیجئے علی کیا بتلاتے ہیں، اور پھر اور کہیں نظر نہ آئے تو جائیے کربلا میں ہمارے ایک مرحوم شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور جناب جوش ملی آبادی کا جملہ بھی ہے کہ کربلا میں وہ کیا ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف، اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو سجدوں کے لیے اس وقت بھی توحید بتلاتے ہیں، اور جب کچھ نہ رہا تو پھر رب سے سجدے کی حالت میں یوں باتیں کر رہے ہیں، زخموں سے چور حسین فرماتے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہواک وعیتمت العیال لکی اراک، میں نے کائنات کی ہر چیز تیرے لیے چھوڑ دی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور اگر کوئی شیعہ کو مشرک کہتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے، پھر کون موحد رہے گا؟ آئیے عقیدہ توحید پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی کتاب سے توحید سیکھیں، اور اگر توحید مزید بہتر انداز میں اور تفصیل سے جانی ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھیے۔ پروردگار ہمیں ذات توحید سے زیادہ قرب کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔